हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत कादर जिंदा नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो के लिए हाजिर हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए ये शो हम लेकर आते हैं। ब्रेकफास्ट शो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आप हमारा साथ देते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनके मुंह की बातों को सुनते और सुनाते हैं। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत दिन के लिए, खुदा उनकी दी सारी नेमतों बरकतों बख्शों के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और मैं उन तमाम अजीजों को, बहन भाइयों को वेलकम करना चाहता हूँ जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और हर रोज सुबह आप उठते हैं और आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। हम आपकी जिंदगी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो अजीजों, जब आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप पसंद करते हैं, तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, अच्छी बात है कि आप उसको दूसरों के साथ बांटिए, दूसरों को बताइए, ताकि वो भी खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स को आप उनको लिंक भेजिए, उनके साथ इस पेज को शेयर कीजिए, ताकि वो भी खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो सुन सकें और आप बरकत पा सकें, और आपके दोस्त अजीज वो भी बरकत पा सकें। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, और मैं चाहता हूं कि हम खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें। और मैं आपके लिए एक खूबसूरत तलावत जो है वो लेकर आया हूं। तो आइए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं। अपनी प्यारी बहन एवेंजलिस्ट नसीम अख्तर की आवाज में हम इस ज़बूर को सुनते हैं और अपने आप को खुदा उनके कलाम के लिए तैयार करते हैं, खुदा उनके मुंह की बातों के लिए तैयार करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 62। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बिश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानत है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात, मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी नीच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी ऐ खुदा तेरी ही है, क्योंकि तो हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आमीन। तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। खुदा उनके लहू की पहचान बहुत जरूरी है। उसके कील और कांटों की पहचान बहुत जरूरी है। यूसाया नबी का सहीफा
اس کا 53 باب بہت خوبصورت ہے. وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا, ہماری بد کرداری اس پر لاتی گئی. عزیزو, کہنا بڑا آسان ہے, اس کو سوچنا, اس کو سمجھنا, محسوس کرنا, یہ الگ بات ہے. کہنے کو تو لوگ خداوند کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نبی ہے, وہ موت ذات کرتا تھا, لیکن اس کے ساتھ شخصی تعلق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو پیشن آف دا کرائسٹ جو فلم تھی تو بہت بعد میں بنی, لیکن اس سے پہلے میں نے ایک رویا دیکھی, ایک خواب دیکھا. میں مری میں تھا, راولپنڈی کے نزدیک ہل اسٹیشن ہے, وہاں پر ہم گئے ایونجلزم کے لیے. ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, بہت مشکل وقت بھی دیکھے. وہاں پر جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کو میں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کو ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور جب ان کو کوڑے مارے جاتے تھے ان کی کھرڑی جو ہے وہ اتر رہی تھی, کھال اتر جاتی تھی. وہ کوڑے جو ہوتے تھے ان پہ کیل ہوتے تھے, ان پہ شیشے کے ذرات ہوتے تھے, اور جب وہ کوڑے مارے جاتے تھے وہ محض ایک لکڑی کا کوڑا نہیں ہوتا تھا, اور جب وہ کوڑا مارا جاتا تھا تو کھال جو ہے وہ ادڑتی تھی. جیسے کلام بتاتا ہے کہ جیسے ہل چلانے والا کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے, زمین اکھڑ جاتی ہے, اسی طریقے سے اس کے بدن پر جب وہ کوڑے مارے گئے وہ کھال جو تھی وہ ادھر جاتی تھی, اس کے بدن سے لہو کی بوندیں ٹپکتی تھی. That time I realized the pain and agony and the suffering of my Savior Lord Jesus Christ. ہم نے کیا دکھ سہا ہے خدا ان کے لیے, کہاں پر ہم اتنے دکھ سہ سکتے ہیں. یسوع کے دکھوں کے مقابلے میں, تکالیف کے مقابلے میں ہمارے دکھ, ہماری تکالیف کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر ہم خداوند کے لیے چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں تو ہم اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے خداوند کے کام کے لیے اتنے پیسے دے دیے, میں نے یہ کام کیا. شاید آپ چرچ میں کرسیاں ٹھیک کر دیتے ہوں, شاید آپ ہوور کر دیتے ہوں, شاید آپ ڈسٹنگ کر دیتے ہوں, کسی کو پکڑ کے آپ سیڑھیاں اترنے چڑھنے میں اس کی مدد کر رہے ہوں, اور آپ سے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن جو کچھ خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے, comparatively to that task, that sacrifice, we've done nothing. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عزیزو, اس کے خون پر نگاہ کریں. اسے جب ہم پاکشاہ کی رسم کو ادا کرتے ہیں تو ایک یادگاری ہے, میموری ہے. ہر ایک مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسی یادگاری ہوتی ہے. جیسے شیعہ حضرات ہیں, وہ محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور دیگر مذاہب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں. لیکن یہ جو یادگاری ہے, جب ہم خدا کی پاک میز پر آتے ہیں تو ہم اس کے لہو کو یاد کرتے, اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. تو کبھی بھی اس کی قربانی کو نہ بھولیں, اس کے کیل اور کانٹوں کو یاد رکھیں, اس کے کانٹوں کے تاج کو یاد رکھیں, اس کی چھیدی پسلی کو یاد رکھیں, کہ چھیدے ہوئے ہاتھوں کو, پاؤں کو یاد رکھیں. جب کیل ٹھونکے جاتے تو یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہاں پر کیل ٹھونکے جاتے, اور جو ایڑی کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ پاؤں کے درمیان کیل ٹھونکے جاتے. اور جتنا بھی ویٹ ہوتا تھا, وزن ہوتا تھا اس آدمی کا جس کو مصلوب کیا جاتا تھا, 6 سے لے کر 8 انچ لمبے وہ کیل ہوتے تھے, اور وہ کیل یہاں پر ٹھونکے جاتے تھے, اور سارا وزن جو ہے وہ انسان کا ان کیلوں پر آ جاتا تھا. Can you imagine? Can you feel that?
यीशु ने हमारे बोझ अपने ऊपर उठा लिए, हमारी खताओं को बर्दाश्त किया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? आइए खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़े। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाट आर यू डूइंग फॉर क्राइस्ट? खुरूज की किताब पुराने अहद में से उसका दूसरा बाब पहली 10 आयत। The book of Exodus chapter 2 verses 1 to 10। खुदा का पाक कलाम देखिए पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 10 आयत यूं मरकूम है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा, और जब उसे और ज्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी अब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, उस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। खुदावन के जिंदा खूबसूरत लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, जमीन आसमान के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, तेरा शुक्र हो क्योंकि तू कदीमुल आयाम है, तू अल्फा और ओमेगा है, इब्तदा और इंतहा है। खुदावन हम तेरे कलाम के लिए, सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारा उस्ताद हमें सिखाता है। हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं। खुदावन हम तेरे कलाम को अपनी अकल, अपनी समझ से इसको नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते। हमें तेरे पाक रूह की जरूरत है। अपने पाक रूह से मामूर कीजिए, रहनुमाई कीजिए, बरकत दीजिए, हिकमत और दानाई बख्शिए, अपने लोगों के साथ हो जाए। पाक खुदा मदद कीजिए। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो हमने फैमिली के बारे में, खानदान के बारे में हमने जो सिलसिला शुरू किया, आज इस सिलसिले का ये चौथा प्रोग्राम है जिसमें हम एक माँ के जो किरदार है उसके बारे में सीखेंगे। स्पेशली जो दीनदार माएँ होती हैं, माँ तो माँ ही होती है, माँ का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी माँ ना हो। तो एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, ताल्लुक है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे।
کہ ایک دیندار ماں جو ہوتی ہے وہ کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے یا کیسے اسے پرورش کرنی چاہیے. میں جب اس مضمون پر بات کر رہا تھا I was thinking about my mom. میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور میں جب ان ایٹریبیوٹس کو, ان کوالٹیز کو, ان کریکٹرسٹک کو جو آج میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں, ان کو جب میں تحریر کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ تمام خوبیاں, یہ تمام اچھائیاں میری ماں میں تھیں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ واقعی یہ تمام باتیں ان میں پائی جاتی تھیں. اس لیے یہ میرے شخصی تجربے کی باتیں ہیں, اور میں ان کو جب پاک کلام میں تلاش کر رہا تھا, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پاک کلام میں, آپ کو بائبل مقدس میں یہ تمام جو کوالٹیز ہیں جو گاڈلی مدر کی ہونی چاہیے وہ آپ کو ملیں گی. یہ بات ہے 1520 قبل مسیح کی, 1500 سال سے بھی زیادہ خدا مسیح کی پیدائش سے پہلے کا ذکر ہے کہ یہ بنی اسرائیل خدا ان کے لوگ جو کہ غلامی میں تھے اور مصر میں رہ رہے تھے, فرعون نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, جشن کے علاقہ میں یہ رہ رہے تھے, اور ان سے اینٹیں بنائی جاتی تھیں, ان سے بیگار میں کام لیا جاتا تھا, اور یہ لوگ خدا ان کے حضور گریہ زاری کرتے تھے, چلاتے تھے, روتے تھے. ان لوگوں نے جب تشدد زیادہ کرنا شروع کر دیا اسرائیل کے لوگوں پر, بنی اسرائیل پر ظلم کیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس ظلم کے باوجود بڑھتے گئے. لکھا ہے کہ روح جس کا پہلا باب اور اس کے 12 حصے پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے. اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے, اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کروایا, اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی. ان کی سب خدمتیں جو ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی. ایک بات جو میں ان آیات کی روشنی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جتنا وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے, تشدد کرتے تھے, اتنا ہی وہ زیادہ گرو کر رہے تھے. خداوند کے لوگوں پر جتنا ظلم ہوتا ہے, جتنا تشدد ہوتا ہے, جتنا وہ پرسیکیوشن کا سامنا کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. کلیسیا کی ترقی کا راز جو ہے وہ سفرنگ اینڈ پین, دیٹ از اے سیکرٹ آف دا پروگریس آف دا چرچ. جہاں پر بھی جن کلیسیاؤں میں, اگر آپ کوریا کا حال دیکھیں, چائنا کا دیکھیں, یوگوسلاویا, رشیا, جہاں پر لوگوں پر ظلم ہوا, آج بھی they are having the experience of persecution, but the church is growing day by day. جو چھوٹے چھوٹے چرچ ہے نا وہاں پر کوریا میں, ان کی جو ممبرشپ ہے not less than 1000. I'm not talking about the mega churches جہاں پر 20,000 30,000 people they are attending the church. Don't think about اس کو ماڈل نہ بنائیں ویسٹ کو. Churches are in decline in West, no doubt in that, but there are different reasons. People, they are migrating from UK to Australia, New Zealand, America, and some other people, they are migrating from India, Pakistan, and Africa, Asia سے لوگ migrate کر کے یہاں پر آ رہے ہیں. But that's only migration, there is no conversion. ہم لوگ بہت دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی یہاں پر مساجد بن رہی ہیں, یہاں پر گردوارے بن رہے ہیں, یہاں پر مندر بن رہے ہیں. But that is a migration, it's not a conversion. Of course, there is a danger, there is a threat for the Christian, for the churches, because church is terribly in decline. There is no hidden truth. یہ ایک سچائی ہے, لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا چرچ کلیسیا، جب میں چرچ کی بات کروں میں ٹاکنگ اباؤٹ دی بلڈنگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پیپل آف گاڈ، تو جتنا خداوند کے لوگ دکھ اور تکلیف کا سامنا کرتے اتنے وہ چرچ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پر دکھ سہ رہے تھے بنی اسرائیل، اور جتنا ان پر تشدد ہوتا تھا اتنا ہی وہ زیادہ خداوند میں مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا مصریوں نے کہ ان کے بچوں کو مار دیا جائے، ان کے پلوٹوں کو، ان کے جو میل چائلڈ ہیں ان کو مار دیا جائے تاکہ یہ اور زیادہ نہ بڑھ سکیں۔ ایک چھوٹا سا خاندان تھا جو کہ وہاں پر آیا، یوسف ان کو لے کر آیا اپنے خاندان کو، اور انہوں نے جشن میں رہنا شروع کیا، بڑھتے گئے، ترقی کی۔ All the time some people they are feeling very threatening from the immigrants. جب وہ آتے ہیں ترقی کرتے ہیں، so many times people are having such threat. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے وہاں پر مشکلات کے باوجود بھی یہ خداوند کے ساتھ مضبوط رہے، زبردست ہو گئے، بڑھنے لگے۔ تو یہ جو خاتون جس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا لاوی کے گھرانے سے تھی، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے even she was nursing her child. کوئی بھی ماں جو ہے وہ ایسا برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے سامنے اس کے بچے کو سلوٹر کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ She took the risk. اس نے اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور اس کے گرد اس سرکنڈوں کا ٹوکرا بنایا اور اس کے گرد اس نے مٹی رال لگائی اور اس کو دریا میں ڈال دیا کہ کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ لے گا۔ اور جب وہ بچہ ایک جگہ جا کر جھاؤ میں ٹوکری جو ہے وہ رک گئی، beautiful revelation in this text. خداوند کیسے بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ وہاں پر ہم اس بات کو بھی ہم نے دیکھا کہ فرعون کی بیٹی جو ہے وہاں پر سیر کے لیے گئی، نہانے کے لیے گئی، اور وہاں پر اس نے اس بچے کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ Why she identified? How she identified? Due to his circumcision. کیونکہ وہ میل چائلڈ تھا اور شریعت کے مطابق 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنا ضروری تھا۔ تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کی جو باڈیلی کنڈیشن تھی اس سے کہ یہ بچہ جو ہے یہ مصری نہیں ہے، یہ یہودی ہے، یہ اسرائیلی ہے۔ اس نے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت آئی اور اس نے اس کو اٹھایا، اور وہاں پر وہ جو بچی تھی اس نے کہا کہ میں اس کے لیے دائیا کا، مڈ وائف کا انتظام کرتی ہوں، اور اس کی ماں کو لے آئی۔ خیر یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی ماں نے اس کی تربیت کی، اسے سکھایا، اس سے بتایا کہ تو کون ہے۔ اس کو خود بھی اس بات کا احساس تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے کردار کو جب اس کی تربیت کی، اسے بتایا، تو جب موسیٰ 40 سال اس محل میں رہا لیکن اپنی ماں کی تربیت کے سبب سے اس کے اندر اپنی قوم کے لیے غیرت تھی، پیار تھا۔ اور جب ایک مصری اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے تھے تو اس نے اس مصری کو مارا اور اس کی لاش کو چھپا دیا، اور پھر ڈر کے مارے وہ بھاگا اور جا کر اس نے بیابان میں پناہ لی۔ 40 سال وہ بیابان میں اپنے سسر یترو کی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ان کی نگہداشت کرتا رہا، اور پھر 40 سال بنی اسرائیل کو لے کر بیابان میں ان کی رہنمائی کی۔ 120 سال موسیٰ کی عمر تھی۔ تو اس کے پیچھے، اس کی دلیری کے پیچھے، اس کے کمٹمنٹ کے پیچھے، ڈیڈیکیشن کے پیچھے ایک عورت، اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا۔
کیا ذمہ داریاں ہیں ایک ایسی دیندار ماں کی. میں نے کہا ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، لیکن آج ہم ایک دیندار ماں کے بارے میں دیکھیں گے. کرسچن وومنز، کرسچن مدرز، ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کو بیان کروں، کل میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ کوئی بھی جو خاندان ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب کامل نہیں ہیں. تو کوئی بھی پیرنٹس جو ہیں وہ کامل نہیں ہو سکتے. No mother and fathers are perfect. We are all imperfect. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا because they are having some sort of the model or idea in their minds. ہو سکتا ہے کہ کسی کی ماں زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، زیادہ خوبصورت نہ ہو، ان کی ہو سکے آئیڈیل مم کوئی اور ہو، and they are not giving due respect to their parents. ہوتا کہ آپ کا باپ زیادہ ایجوکیٹڈ نہ ہو، ہینڈسم نہ ہو، رچ نہ ہو، and you are having a different mindset and idea about fatherhood. آپ ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شرماتے ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ چاہے کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ جیسے بھی ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں. And they're worthy of respect and honor. آپ کو ان کی عزت کرنی ہے جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے. And you got no right to judge them. آپ کے پاس کوئی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو ان کی عدالت کریں یا ان کو جج کریں. آپ کے ماں باپ جیسے بھی ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ کو ان کی عزت کرنی ہے. This is a commandment. یہ خدا ان کا حکم ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. کل ہم نے سیکھا تھا اس بارے میں عزت کا مطلب کیا ہے. ایٹیٹیوڈ، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ تو رہی بات بچوں کی، they should understand. اب میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی اب جو ہم بڑے ہو گئے ہیں اور پیرنٹس they should listen to us. ماں باپ کے لیے آپ ہمیشہ بچے ہوتے ہیں اور آپ کو بچوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ کرنا اچھی بات ہے. اس نے کئی باتوں میں جس نے کہا کہ نو پیرنٹس آر پرفیکٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو نالج ہے، ورلڈلی نالج جو ہے، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے comparatively to your parents is different. You need to discuss the matter with them with love and care, but don't need to humiliate them. کہ جی آپ کو کیا پتا ہے، یہ بات جو کرنی ہے نا جی آپ کو کچھ پتا نہیں. پلیز پلیز کبھی یہ لفظ اپنے ماں باپ کے لیے استعمال نہ کریں کہ جی آپ کو پتا نہیں ہے. کبھی بھی یہ الفاظ نہ استعمال کریں. They know better than you. جب ایک ماں آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں لے کر پھرتی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ ان کو کہتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے. Never said that. پہلی بات جو جب ہم کوالٹیز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں، یہ جیول ان کو میں کہتا ہوں یہ ہیرے ہیں کسی بھی ماں کی زندگی میں. پہلا جو ہیرا ہے وہ ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں اس کو پانی میں چھوڑ کر، دریا میں بہا کر وہ سو نہیں رہی. She was worried. She was concerned about her child, موسیٰ کے بارے میں. And she was available. جب بیٹی گئی اور اس نے اس کو بلایا، she was available. Mothers should be available all the time for their children.
میں بہت بزی ہوں, میرے پاس بیٹا ٹائم نہیں ہے. Children want to talk to you, they want to discuss with you something, and you are saying, oh, we don't have time. You must be available for your children whenever they need that. دوسری جو خوبی وقت کی کمی کے باعث, اگر میں ان کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہوں تو یہ کبھی بھی سبجیکٹ ختم نہیں ہوگا, لیکن میں صرف چند ایک جو خاص بلڈ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ ان کو لکھیں اور ان پر فوکس کریں, ان پر غور کریں, اور ہم ضرور ان کو فردر ہم ان کو ایکسٹینڈ کریں گے. لیکن یہاں پر میں یہ جو 7 جو کوالٹیز ہیں ان کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو دوسری جو خوبی ہے وہ ہے انوالومنٹ. ماں باپ کو, خاص طور ماں کو بچوں کے ساتھ انوالو ہونے کی ضرورت ہے. They need to live together. ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, ان کے مسائل, ان کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. انٹریکشن جس کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ انوالومنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. تیسری جو بات ہے وہ ہے ٹیچنگ, اسپیشلی ٹیچنگ دا اسکرپچر. تربیت کرنا, سکھانا. اگر کوئی ماں جو ہے وہ خود ہی نہیں سیکھتی, اس کو خود ہی نہیں پتا کلام کے بارے میں, تو بچوں کو کیا سکھائے گی؟ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ. استثنا کی کتاب اس کا 6 باب 6 اور 7 آیت کو, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جو خدا کا پاک کلام ہے اس کو آپ بچوں کے ذہن نشین کریں. گھر بیٹھے چلتے پھرتے آپ کو بچوں کو کلام سکھانے کی ضرورت ہے. اور یشوع سے خدا نے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, نہ تجھ سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, پھر تجھے خوب کامانے کی راہ جو ہے وہ نصیب ہوگی. It is a responsibility of the mom to teach the word of God. اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سکھانا, خاص طور پر خدا ان کا پاک کلام, ان کی تربیت کرنا. ٹریننگ, that's the third important point. ڈیولپنگ دا اسکل, ان کے اندر اس مہارت کو, چاہے وہ گھر کا کام ہے چاہے وہ خدا کی خدمت ہے, they need to train them. ایک غلطی جو بہت سارے پیرنٹس کرتے ہیں, خاص طور پر مائیں جو ہیں, ان کو سپوائل کرنے والی بات ہوتی ہے. جو یہ بات بالکل اس کو آپ ذہن نشین کریں, جو کام آپ کا بیٹا یا بیٹی کرنے کے قابل ہیں, let them do that. ان کو کرنے دیں, don't stop them. اگر وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے روم کو مینٹین کریں, اگر وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے کمرے کو صاف کریں, اپنے بیڈ کو اس کو بیڈ شیٹ لگائیں, باقی اپنے وارڈروب کو مینج کریں, let them do that. بعض کا جو ممز ہوتی ہیں وہ نہیں کوئی بات نہیں, میں کر لیتی ہوں, ہم چھوڑ دو بیٹا. اگر بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے اور اس کو ضرورت ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے, میں نے کھانا بنانا ہے, کھانا ہے, let them do that. اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کو اپنی مسٹیک سے سیکھنے دیں, ان کو بتائیں, ان کو ٹرین کریں. اگر بیٹا بڑا ہو گیا اور اس کو پتا ہے کہ بگ گارڈن میں آپ کو گارڈن کو انجوائے کریں, let them maintain their garden. Let them do the domestic things. اس کو کرنے دیں, اس کو ٹرین کریں. تو کہیں یہ آپ نے کرنا ہے, ہم بچوں کو سپوائل کرتے تھے, خاص طور میں مدر کی بات کر رہا ہوں, نہیں یہ میں کر لوں گا. میں جو میں نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان باتوں کو تجربہ کیا ہے, کیونکہ میں 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا, اور میرے جو پیرنٹس تھے they were over protecting.
وہ بڑا جی میرے بارے میں فکر مند ہوتے، نہیں جس کو باہر نہیں جانے دینا، بازار تک نہیں میں جا سکتا تھا، شاپ مجھے الاؤڈ نہیں تھا کہ نہیں جی باہر ٹریفک ہے آپ نہیں جانا. سو وہ ایک جو نا اسپرٹ آف اوور پروٹیکٹنگ، اور نہیں اس کو ہم نے یہ نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کر سکتا ہے نا. بعض کا مائیں جو ہے وہ بیٹیوں کے بارے میں اوور پروٹیکٹنگ، نہیں اس کو چولہے کے قریب نہیں جانے دینا. بھئی آپ ان کو دیکھیں، ان کو سپروائز کریں. تو بہت مجھے یاد ہے کہ جب میں 9th یا 10th کلاس میں تھا تو پہلی دفعہ میں نے اکیلے ٹریول کیا اور میں اپنے دادا سے ملنے کے لیے سیاکوٹ گیا، تو مجھے الاؤڈ نہیں تھا. تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ بہت سارے جو بیٹیاں ہیں، بہت سارے جو بیٹے ہیں، دے آر لیونگ ان فیئر آل دا ٹائم. ہم ان کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر فیئر کریٹ کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ بڑے ڈپریس ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے تو کبھی یہ کی نہیں. بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ڈرائیو نہیں کرنے دیتے کہ نہیں بیٹا نہیں، یہ بڑا ٹریفک بڑی ہو گئی، تو رہنے دے، تو بس پہ چلے جایا کر، ڈرائیونگ نہیں سیکھنی، سوئمنگ نہیں کرنی. ایسے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، گھر کے جو کام ہیں، ان میں ہاتھ بٹانا، بچوں کو ٹرین کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. تو ٹریننگ، ڈیولپنگ دیئر اسکل، اٹس ویری امپورٹنٹ. ڈسپلن، نظم و ضبط، بچوں کو خداوند کے خوف میں رہنا سکھانا چاہیے. ڈسپلن، گھر میں آ گیا کیسے آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کو کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. تربیت، اگر بچے جو ہیں وہ اگر گرینڈ پیرنٹس کو ملنے جا رہے ہیں تو ان کو بتانا کہ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، وہ شور کو پسند نہیں کرتے، وہ آپ چیزوں کو الٹ پلٹ کریں گے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. تو دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بہیو. کئی لوگ کسی گھر میں چلے جاتے تو گھر والے کہتے ہیں یا مولا جان کے قدوں میں نا. کئی دفعہ وہ مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ ایک ایونجلسٹ تھے، تو وہ شیئر کر رہے تھے، کہتے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، ان کو مس بھی بڑا کرتے ہیں کہ کب آئیں گے، کب وہ آئیں گے ملنے کے لیے. تو کہتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب جائیں گے کب. اتنا میس کرتے ہیں کئی دفعہ کہ وہ بےچارے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو سمجھائیں. پیرنٹس سے ان کی آرگومنٹ ہوتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ ایسے نہ کریں، یا ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو بچے کئی دفعہ کسی گھر چلے جاتے ہو تو وہ طوفان برپا کرتے ہیں، تو گھر والا بےچارا کہتا ہے کہ یا میرے مولا یا انہوں لے جائیں یا سانو لے جائیں. تو بچوں کو ٹرین کریں. They need to learn how to conduct their life. بچے چرچ میں آ جاتے ہیں تو وہ اتنا مطلب کئی دفعہ اریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، پاسٹرز کو، تو مشکل ہو جاتی ہے. تو بچوں کو آپ جب لے کر آتے ہیں، چرچ میں لے کر آتے ہیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا ہم چرچ جا رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے کیسے وہاں پہ بیہیو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو چرچ میں لے کے جانا. ابھی خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو لے کر ہیکل میں گئے اور اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ تھے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تربیت دینے کی ضرورت ہے. اب بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ذرا دیکھیں پروورب اس کا 13 باب. کاش میرے پاس وقت اور ہوتا تو میں اور باتیں جو ہے اس حوالے سے آپ کو سکھا سکتا، لیکن 2 پوائنٹ جو رہ گئے ہیں میں ان کو جلدی سے آپ کے ساتھ بانٹوں گا. پروورب چیپٹر 12 چیپٹر 13 باب اور اس کی 14 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. امثال اس کا 13 باب اور اس کی 14 آیت. دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو. فہم کی درستی مقبولیت بخش دیا، لیکن دغابازوں کی راہ کا چن. تو جو تربیت ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور 19 آیت کو دیکھیں گے. جب مراد بھر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے. جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دنا ہوگا، اور احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا.
धनाओं के साथ चलना, उनको डिसिप्लिन करना, उनको सिखाना, ये बड़ा जरूरी बात है। तरबियत, और लिखा है कि तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रुसवा होगा, पर वो जो तंबीह का लिहाज रखता है इज्जत पाएगा। मिसाल उसका 30 बाब और 18 है। तो तरबियत जो है, डिसिप्लिन जो है, ये बड़ा जरूरी है। नर्चरिंग, परवरिश करना। अब नर्चरिंग में यह है कि जो एक अच्छी माँ है उसको ये देखना है कि वो अपने बच्चों को कैसे फीड कर रही है। अब हर वक्त बर्गर और चिप्स, बच्चों की जो नरिशमेंट है, जो प्रॉपर डाइट है, उसका आप ख्याल करें। मैंने आपको बताया कि हमारी लार्ज फैमिली थी, और जब हम सुबह स्कूल जाते तो इतने बड़े खानदान को देखना, उठ के सुबह सवेरे उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, और अभी अंधेरा ही होता था तो सुबह सवेरे अम्मी ने उठना, और उसने उन दिनों में जो लकड़ी जलाई जाती थी, ये गैस वगैरह नहीं होती थी, तो लकड़ियां जलाना, उस पर रोटी बनाना, और नाश्ता जनाब प्रॉपर पराठे और जनाब अंडे, और सुबह सुबह जनाब वो बच्चों को सबको बारी बारी, और शोर होता था। मुझे बड़ी वो बातें याद आती हैं बचपन की। सब चूल्हे के गिर्द माँ के पास बैठे होते थे, तो अम्मी ये रोटी मेरी है, अब ये पेड़ा मेरा है, मैंने देर हो रही है और मुझे ये रोटी चाहिए, मुझे इतनी देर हो जाएगी। तो माँ सबको खुश करती। कभी कभी क्या होता था कि एक रोटी जो आधी आधी करके, जिन बहनों भाई में प्यार होता था ना, उनके साथ शेयर कर लेते थे, चल आधी तू ले ले आधी मैं ले लेता। तो मेरी जो बहनें थी मेरा बड़ा फिक्र करती थी, वो सबने मुझे थोड़ा थोड़ा कर, चलो जी आप ले लो, मेरे साथ खा लो, है ना। तो आ, मैं अपनी चर्च से जब वापस आया था, महीने पहले की बात है, मेरी बड़ी बहन जो है वो यहाँ पर मेरे पास आई थी, तो वो मैं उनके साथ बैठा हुआ था सोफे पे, तो वो खाना जो है वो, मैं उनसे बातें, मेरा ध्यान नहीं था, तो वो नवाला तोड़ तोड़ के तो मेरे मुंह में डाले जा रही थी। तो हमारी चर्च की खातून जो है वो सामने बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या, ये क्या हो रहा है कि आपकी बहन जो है वो आपके मुंह में नवाला तोड़ तोड़ के डाल रही है। मैंने कहा इनको अब पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, तो अब क्या करूँ। मैंने कहा तो अभी भी वो इसी तरीके से मेरे साथ प्यार करती हैं। तो ये बड़ी जरूरी बात है, नर्चरिंग, और उसमें जो स्पोर्ट है। अच्छा, जो बच्चे जब नाकाम होते हैं तो हमें उनको डिस्करेज नहीं करना। दे कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, नेवर डिस्करेज देम। मैंने जैसे शुरू बताया कि नो बॉडी इज परफेक्ट, वी नीड टू एक्सेप्ट देम। जो भी बच्चे अगर कोई छोटी मोटी गलती करते भी हैं, तो आपका फर्ज है माँ होते हुए, बाप होते हुए, कि आप उनको एक्सेप्ट करें, और अनकंडीशनल जो लव है, मोहब्बत है, वो होनी चाहिए आपके अंदर। मशरूत मोहब्बत नहीं है, मशरूत मोहब्बत मसीही मोहब्बत नहीं है, अनकंडीशनल लव। और फिर लास्ट जो बात है वो है रोल मॉडल। हर एक बात में, लिबास के सिलसिले में, बैठने उठने के सिलसिले में, गुफ्तगू के सिलसिले में, लोगों के साथ मिलने जुलने के सिलसिले में, जो माँ है वो बच्चे के लिए एक और रोल मॉडल होना चाहिए। बच्चे जो हैं, खासकर बेटियां जो हैं, वो माँ को फॉलो करती हैं, और जैसा आप लिबास पहनेंगी, जैसा आप उनको तरबियत देंगी, बच्चे जो हैं उनको कॉपी करते हैं। तो एक माँ होते हुए आपका ये फर्ज है कि आप बच्चों की जो है वो तरबियत इस तरीके से करें, उनके लिबास के सिलसिले में, उनके बैठने उठने से मॉडेस्टी जो है बड़ी जरूरी है। तो अगर एक माँ जो है मॉडेस्ट होगी, एक अच्छा रोल मॉडल होगी अपने गुफ्तगू के सिलसिले में, अगर वो गॉडली उसकी लाइफ है, दीनदारी की जिंदगी है, अगर वो सुबह उठ के दुआ करती है, बाइबल पढ़ती है, अगर वो खुदावन से प्यार करने वाली है, तो उसी तो खुदावन से आपके बच्चे भी जो है वो प्यार करेंगे। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ अपनी माँ के लिए, कि वो अगरचे पढ़ी लिखी नहीं थी, और उन्होंने बड़ी मेहनत की बच्चों को तरबियत करने में, उनको पढ़ाने में उन्होंने बड़ा साथ दिया। और मैं जब उनकी डेथ हुई तो मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं अपने उस आबाई घर में जाऊं। मैं रावलपिंडी में था, वहां पर अम्मी की डेथ हुई, और जब मैं वापस सियालकोट गया, घर पे गया, तो मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं वहां पर उस कमरे में जाऊं, उनके कमरे में। तो चूंकि वो बीमार थी तो उनकी डेथ हो गई रावलपिंडी में। तो जब मैं वापस गया सियालकोट, तो मैंने उनके तकिए के नीचे पेंसिल के साथ कुछ तहरीरें लिखी हुई देखी। कागज था, उस टुकड़े पे, कागज के टुकड़े पे नाम लिखे हुए थे लोगों के।
میں نے کہا کہ جو بڑی پتہ کسی سے کیا کہ وہ لکھواتی ہوں گی لکھتی ہوں گی، تو میں ان کو الگ سے پیسے بھیجتا تھا، ابو کو الگ سے بھیجتا تھا، تو وہ ان پیسوں سے اپنے جو عزیز تھے، جاننے والے تھے، جو بچے تھے پڑھتے تھے، ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میری ماں ایک گاؤں میں رہ کر ایک مشنری تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، اور جو وہاں کے پاسٹر تھے جب وہ آئے مجھے ملنے کے لیے، افسوس کے لیے میں یو کے سے گیا تھا، تو میرے گلے لگے اور مجھے کہنے لگے بھائی صاحب آپ کی ماں نہیں مری، ہماری ماں مر گئی ہے، کیونکہ ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کے پاس آ جاتے تھے، ان سے مدد لیتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہمیں خوشی کے ساتھ وہ ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ جب میں اپنی سیلری لاتا تھا تو امی نے کہنا اچھا بیٹا، ان کو میں نے ہاتھ میں وہ سیلری دینی اور انہیں دعا کرنی، اور سب سے پہلے انہوں نے چرچ کے لیے جو آفرنگ ہوتی تھی، جو ہدیہ ہوتا تھا، اس کو الگ کرنا، اور جب خدا کے خادم آتے ان کو ہدیہ دینا، چرچ میں جانا، ہم سب بہن بھائی کو لے کر وہ چرچ میں جاتی تھی۔ تو یہ ایک اچھی اگزامپل ہے، آپ بچوں کو سکھائیں کہ وہ خدا کے لیے دینا سیکھیں، جب وہ چرچ میں جاتے ہیں آپ ان کو ہدیہ دیں الگ سے کہ بیٹا یہ ہدیہ آپ نے خدا کے گھر میں دینا ہے۔ In that way they will learn all these things۔ غریبوں کی مدد کرنا ان کو سکھائیں، شیئرنگ ان کو سکھائیں، کیسے جو روٹی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ کے کھانی ہے۔ یہ تمام باتیں ایک گاڈلی مدر کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی فکر کرنا، دوسرے سے پیار کرنا، ایک اچھا رول ماڈل ہونا ماں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ان کے بچے جو ہے وہ ایک دیندار بچے بنے، خدا ان سے پیار کرنے والے بچے بنے۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے۔ اگر کوئی